أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अनआम। अनआम मवेशियों को कहते हैं और इस सूरत के अंदर चूंकि ये लफ्ज़ भी आया है और मवेशियों की कुछ हुर्मत और कुछ हिल्लत जो हैं यानी हलाल और हराम होने के अहले अरब के जो तसव्वुरात थे उनकी तरदीद भी की गई है। कब नाजिल हुई? ये सूरह मक्की सूरत है, ठीक है। और पूरी सूरह जो है ये पूरी की पूरी सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मारूफ सहाबी हैं और बड़े दर्जे के सहाबी हैं। उनकी चचा साथ बहन थी हजरत अस्मा बिन्नत यजीद। तो वो कहती हैं कि जब ये सूरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही थी, ये आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक। मुझे जूम ने नोटिफिकेशन भेजा कि आप तो साइन आउट हो गई, पता नहीं क्यों। अच्छा चले। तो हजरत अस्मा बिन्नत यजीद कहती हैं कि जब ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही थी, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और मैं उसकी नकेल पकड़े हुए थी, यानी हजरत अस्मा। और बोझ के मारे ऊँटनी का ये हाल हो रहा था कि मालूम होता था उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। अल्लाह अकबर। और रवायत में ये बात भी आती है कि जिस रात ये सूरत नाजिल हुई थी, आपने उसको उसी रात लिखवा दिया था, उसी रात महफूज करवा दिया था। सुभान अल्लाह। अब ये सूरत जब नाजिल हुई तो उस वक्त हालात क्या थे, ठीक है, इसका शान नज़ुल मुख्तसर सा बस देखेंगे। जब ये सूरत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, दावत देते हुए 12 साल गुजर चुके थे, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायद और आपके मिशन की हिमायत के लिए ना तो अबू तालिब जिंदा रहे और ना ही हत्ते खदीजा, इसलिए हर दुनियावी सहारा जो है उस से आप महरूम हो चुके थे। और आपकी तबलीग जो है उसके असर से मक्का में और मक्का के आसपास में जो कबाइल थे उनमें अच्छे और साले अफराद जो हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। लेकिन पूरी कौम जो है दूसरी अ, वो आपकी अ, रद्द के ऊपर और आपका इनकार करने पर तुली हुई थी। जहां भी कोई शख्स इस्लाम की तरफ थोड़ा सा भी अपना इरादा जाहिर करता, दिलचस्पी, तो उसे जिस्मानी अजियत भी दी जाती, तानो मलामत भी किया जाता, यहाँ तक कि उसका मुकातिया भी किया जाता, बाइकआउट भी किया जाता। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान करके तो जो हिदायत की शुआ जो है वो यसरब की तरफ नमूदार हुई, मदीना तय्यबा की तरफ, तो वहां से फिर औस और खजरज के बाअसर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर चूंकि उन्होंने बैत की और फिर वहां पर किसी अंदरूनी मज़ाहमत के बगैर इस्लाम फैलना शुरू हो गया। तो अब बज़ाहिर देखने वालों को जो नजर आता था वो बस ये था कि इस्लाम एक कमजोर सी तहरीक है जिसकी पुश्त पर कोई मादी ताकत भी नहीं है, जिसका दाई अपने ही खानदान की कमजोर सी हिमायत, ठीक है, चंद कमजोर से लोग जो हैं अपने ही खानदान के, उनकी हिमायत के सिवा कोई जोर भी नहीं रखता। और जिस दावत को कबूल करने वाले मुट्ठी भर बेबास और मुंतशिर से अफराद हैं और जो अपनी कौम के अकीदे से और अपनी कौम के मसलक से हट कर इस तरह सोसाइटी से निकाल फेंके गए हैं जैसे पत्ते खज़ां में झड़ जाते हैं, ठीक है, हिजरत हबशा और वो सारी बात। बहरहाल इन सारी चीज़ों को देखने में जो बहसें सूरतुल अनआम के अंदर की गई हैं वो एक तो शिरक का जो है उसका इब्ताल है, उसको कंडेम किया गया है, और तो अकीदा तौहीद की तरफ दावत। दूसरा अकीदा आखिरत की तबलीग है, जाहिलियत के वो सारे जो वहम थे और तवहमात थे उनकी तरदीद है।
اس کے علاوہ ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی بھی تبلیغ کی گئی ہے اور تعلیم دی گئی ہے جو جن پر اسلامی سوسائٹی تعمیر ہوتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف جو لوگوں کے اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ طویل جد و جہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر جو اضطراب تھا، ایک دل شکستگی تھی، اس پر تسلی دی گئی ہے۔ اور ایک اور بات جو بیان کی گئی ہے وہ منکرین اور مخالفین کو، ٹھیک ہے، ان کی غفلت پر جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ خطبہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر الگ الگ بات کی گئی ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے جیسے پانی نہیں اترتا، ٹھیک ہے، یوں پانی اتر رہا ہے، دریا کی روانی ہے، بالکل ایسے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے نکلتے ہیں۔ اور اس دوران پھر عنوانات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس سنیریو کے اندر اور اس پس منظر کے اندر اور اس طرح سے آپ سورہ انعام کو انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی جو لوگ دعوت حق کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، وہی ہے اللہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاتھ طے شدہ ہے، لیکن تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ تو وہی ذات ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہے، تمہارے ظاہر بھی جانتا ہے، تمہارے چھپے بھی جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ کوئی بھی آیت اللہ کی طرف سے، یعنی ان کے رب کی آیات میں سے کوئی بھی آیت ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اسے اعراض کرتے ہیں۔ پس تحقیق جب بھی حق ان کے پاس آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس ان قریب ان کے پاس ایسی بھی چیز آ جائے گی، جو خبریں ان کے پاس پہنچیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے، یعنی ہجرت کی طرف اشارہ ہے اور ان کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو مسلسل حاصل ہوئی تھی۔ تو جو کفار کو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان کبھی کسی بھی طرح سے کچھ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جن کا اپنے اپنے زمانے میں بڑا دور دورہ رہا تھا، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، لیکن جب انہوں نے پھر کفران نعمت کیا نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا، دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ لے آئے۔ وَلَوْ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ کی لکھی لکھائی کتاب، مجلد کتاب بھی اتار دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی دیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر لوگ پھر بھی یہی کہتے کہ تو واضح جادو ہے، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ اتارا گیا، اس نبی کے ساتھ ہر وقت فرشتہ ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولو انزلنا ملکن، اگر ہم فرشتہ بھی اتار دیتے تو پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا، لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر ہم فرشتہ ہی اتار دیتے تب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی ہی شکل میں اتارتے، اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ اب ہیں۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو گئی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہہ دیجئے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا، یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ، ان کے تاریخی افسانے جو ہیں وہ تمہیں شہادت دیں گے اس بات پر کہ صداقت اور حقیقت سے منہ موڑنے والے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے والے اور باطل پرستی پر اصرار کرنے کی بدولت کس طرح وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی تھی۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
ان سے پوچھیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ قل للہ، آپ کہہ دیجئے سب اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازمی کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بڑا رحیم، بہت مہربان، بہت مہربان ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور بضرور لوگوں کو تم سب کو جمع کرے گا ایک ایسے دن میں، قیامت کے، جس کے اندر آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا خسارہ کیا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ایمان نہیں لائے۔ جن لوگوں نے اللہ اکبر اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں ڈالا ہے نا، اور وہ ایمان نہیں لائے ہیں، استغفر اللہ، ضرور اللہ جمع کرے گا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے نا، سب اللہ کا ہے، اور وہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہہ دیجئے اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا دوست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے، جو کھاتا ہے اور کھلاتا نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اولا، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا، من اسلم، وہ جو فرما بردار ہو، ولا تکونن من المشرکین، تو بہرحال آپ مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کس بات سے ڈرتا ہوں؟ بڑے دن کے عذاب سے، اپنے رب کے، کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اللہ اکبر، اس دن جو سزا سے بچ گیا نا، اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، چھوٹی کامیابی نہیں ہے قیامت کے دن عذاب سے بچ جانا، اور اس دنیا میں ہم اسی عذاب سے بچنے کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بے شک، بے شک سچی بات ہے، اگر تمہیں کسی قسم کا نقصان اللہ پہنچائے نا، تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ اللہ کی طرف سے نقصان پہنچنا ہو، اللہ کی طرف سے معاملہ خراب ہونا ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹھیک نہیں کر سکتی، کوئی عقل مندی ٹھیک نہیں کر سکتی، کوئی سیانہ پن اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی سبب ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی مال اور دولت اور سفارش اور اپروچ، کوئی چیز نہیں ٹھیک کر سکتی جب اللہ تعالیٰ، کوئی ڈاکٹر، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے نقصان پہنچانا ہے تو وہ پہنچ کر رہنا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور جب اللہ نے تمہیں بھلائی سے بہرہ مند کرنا ہے، اللہ خیر کرنے والا ہو، اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، کامل۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمتیں بھی جانتا ہے اور باخبر بھی ہے، دانا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ اللہ خیر دینا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں، سارے شر، ساری چالیں، سارے مکر بھی آ جائیں اور اختیار کر لیے جائیں، تو جس بندے کو اللہ نے خیر دینی ہے، جس بندے کو اللہ نے خیر دینی ہے، وہ خیر ہی پائے گا۔ جو مرضی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، وہ نہیں پا سکتا نقصان۔ کیوں؟ کہ جب اللہ نے خیر دینی ہے تو ہر خیر اللہ سے مانگنی چاہیے، ہر شر سے پناہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ قل، کہہ دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور یہ قرآن میری طرف ذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے، لِأُنذِرَ، میں ڈرا دوں، میں متنبہ کر دوں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہیے خدا تو وہی ایک ہے۔ اننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ذمہ ہوں جس سے تم سارے لوگ شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بغیر کسی شک و شبہ کے۔
الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور وہ ایمان نہ لائے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتی، کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ پر افطرا باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تو ظالموں کو کامیاب کبھی نہیں کرے گا، ہم کسی بھی درجے کے ظالم ہوں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جو مشرک ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب اس کے نیچے درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ ظلم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا حق ماریں گے تو ظلم ہے، بندوں کا حق ماریں گے ظلم ہے، اپنا حق ماریں گے ظلم ہے، اپنے نظریے کا حق ماریں گے ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی بھی چیز اپنے اپنے جو ہم عہد و پیمان کر چکے ہیں، جو کل ہم نے پڑھا تھا، اللہ سے، بندوں سے، اپنے آپ سے، کو بھی ہماری کمٹمنٹ سے، ہم کہیں پر بھی حق ماریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا، کامیابی پھر ہمارے مقدر میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، بلکہ اخروی کامیابی تو لازمی ہے اور کنفرم ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ حق پرستوں کو کامیابی ہی ملے، بعض اوقات نہیں بھی ملتی، انبیاء کو نہیں ملی، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ظالم لوگ آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا ہم کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن پہ تمہیں بڑا گمان تھا؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، تو پھر وہ وہاں پر کوئی فتنہ تو اور اٹھا نہیں سکیں گے اور جھوٹا بیان دیں گے کہ اللہ کی قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو بھئی کیسے اپنے ہی نفسوں پر جھوٹ باندھ رہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان کے سارے بناوٹی معبود۔ ومنہم من یستمع الیک، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہاری جو کان لگا کر تمہاری بات کو سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ سنتے تو ہم بھی ہیں عزیز بہن، سنتے مشرک بھی تھے، اہل مکہ بھی سن رہے تھے اور ہم بھی سن رہے ہیں، ہمارے اور ان کے سننے میں فرق ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے پردوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، دلوں پر پردہ ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر گرانی ڈال دی ہے کہ وہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دلوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، بات سمجھ نہیں آتی، اور کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ وہ آواز آ رہی ہے، سن رہے ہیں لیکن سن نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مصیبت سے معفو رکھے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی اور اپنی ہی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ آج اگر ہم بھی بدعملی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمیں بھی شعور نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے نا جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے یا لیتنا نرد، اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، کاش ہم واپس لوٹائے جائیں، تو پھر وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، پھر ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم تو ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اللہ اکبر، یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا
وہ ان کے سامنے آ جائے گی. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ورنہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انہیں سابق زندگی کی طرف لوٹا بھی دیں تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. کیوں؟ وہ تو ہے ہی جھوٹے. اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس دنیا کی زندگی ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ کفار مکہ کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے فکرے بولے جاتے ہیں. ہم بھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ چلو خیر ہے دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جہان وہ پنجابی کا فقرہ ہے، نعوذ باللہ کفریہ کلمہ ہے، لوگ بڑی آسانی سے بول لیتے ہیں اس کے اندر شغل میلے کے اندر. اور یہ اے جہان میٹھا اگلا کنے ڈیٹھا. یہ جہاں میٹھا ہے ہب ہب کری جاؤ، اگلا کس نے دیکھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. ہم تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے ایسے فکرے بولنا اور اس طرح کی بات کرنا یا اس تصور کے ساتھ گناہ کرنا کہ دیکھی جائے گی، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. کافرانہ قول ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. ولو تری اذ وقفوا علی ربہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کاش آپ وہ منظر دیکھ سکیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. تو قال، اللہ کہے گا الیس ھذا بالحق. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کہیں گے ہاں قسم ہمارے رب کی حقیقت ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو پھر چکھو چکھو عذاب اب اس انکار کا جو تم کیا کرتے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. بڑا نقصان کر لیا، بڑا خسارہ پا لیا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھوٹا قرار دیا. یہاں تک اذا جاءتهم الساعة بغتة، جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. ہائے افسوس ہم سے اس معاملے میں کتنی لاپرواہی ہو گئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون. دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. تو عزیز بہنوں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ. اور آخرت کا جو گھر ہے خیر بہترین ہے کس کے لیے؟ للذین یتقون. تقوی والوں کے لیے، جو ضیاء کاریوں سے بچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے. افلا تعقلون. عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں معلوم ہے کہ جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. نبی کو جھٹلا رہے ہیں تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کا انکار کر رہے ہیں. تو آج ہم بھی اگر کسی کہنے والے کی بات کو نہیں مانتے تو اس کی نافرمانی نہیں ہے، رب کی نافرمانی. ٹھیک ہے. کیوں کہ ہم وہ ہمیں کام جو کہہ رہا ہے وہ اپنی فرما برداری نہیں کروا رہا. تو یہ بہت اونچی سوچ ہے جو ہمیں رکھنی چاہیے. تو اسی لیے نا کہ مومن علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے پاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ملتی ہے اسے پا لیتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو بات بندہ بھی حق کی بات کہے اس کی بات کو مان لینا چاہیے. ہاں ہونی درست چاہیے، اوتھینٹک ہونی چاہیے، من گھڑت نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جھٹلا رہے ہیں نا تو آپ کو پریشانی ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں. تو ایسے ہی جب ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں آگے پیچھے، تو اس وقت اس بات پہ پتہ ہے ہمارا دعوت و تبلیغ ہی بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ ہم خود بھی بہت ناقص اور کمزور ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا بچوں سے کہ یہ کام کرو، نماز پڑھو، بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہم غصے ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں غصہ ہوتے ہیں؟ کیوں اس کو ڈانٹتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھو نماز، اٹھو نماز پڑھو؟ کیوں بھائی، یہ غصے والی کون سی بات ہے؟ میری نافرمانی کر رہا ہے تو میں غصہ کروں نا. ٹھیک ہے. جب رب اتنا مہربان ہے، وہ اتنی درگزر کرنے والا ہے، تو پھر میں بس صرف تلقین ہی کروں، سزا سزا نہ دوں اس طرح سے. ٹھیک ہے. مطلب کہ اس طرح کہ اس کو، جیسے ٹین ایجرز ہیں جو بالکل نماز کی طرف لانے والی ایج جو ہے، اس کے اندر پھر ان کو تدریجاً محبت سے، پیار سے اللہ کا تعلق بنا کر. ہمیں غصہ آتا ہے کہ میری بہت نہیں مان رہا ہے.
ٹھیک ہے، جو چیچیاں چڑھتی ہیں نا وہ اس لیے نہیں چڑھتی کہ یہ مطلب میں کہہ رہی ہوں بات نہیں مان، میری بات نہیں سن رہا، تو میری تو ہوتی نہیں، اللہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اتنی نرمی کرتے ہیں کہ بس پولا پولا، ٹھیک ہے، لاڈ پیار میں ہی وہ نمازی، پھر ایسے تو بچے نمازی نہیں بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جب بچہ جو ہے وہ ہم اللہ کے نبی سے زیادہ رحم دل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھو تو کیا کرو؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو مارو۔ تو مارنے سے مراد یہی ہے کہ اس کو ایسی سزا دو جس سے وہ الرٹ ہو جائے، اسے پتا چل جائے کہ میں، ضروری نہیں ہے کہ اب ڈنڈا سوٹا ہی اٹھا لیا جائے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ بھی مار لگتی ہے، کچھ کو مار بھی مار نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا لے لیں ان سے، ٹھیک ہے، گیم بند کر دیں، الرٹ، تاکہ وہ رہے، وہ انہیں ہو کہ کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اپنی یعنی میری تربیت، میرے اندر کی جو ہم بات اس وقت جو میں پوائنٹ، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہم جو میرے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ فکر، پریشانی، تدبیر، سختی، نرمی، یہ سب چیزیں تو ہمیں شریعت سکھاتی دعوت کے اندر، لیکن وہ جو اندر ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ہمیں اپنی دیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ مجھے جو ہیجان اس وقت اٹھ رہا ہے میرے اندر، جو میں اریٹیٹ ہو رہی ہوں اس بات پر، کسی بھی چیز پر، کیا وہ میں اپنی ذات کے لیے ہو رہی ہوں یا میں اللہ کے مشن کے لیے ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہاں پر انسان کو اپنے آپ کو ہمیں واضح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے۔ کیونکہ جب رسول کی نافرمانی کی جا رہی تھی تو اللہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی نہیں، میری کر رہے ہیں، ٹھیک۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، مگر اس تکذیب پر اور اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی تھی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبر تو آپ کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی بے رخی آپ کے اوپر بہت بھاری پڑ رہی ہے تو دیکھیں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی بے نیاز ذات ہے بھائی، اللہ کو بہت سوچنا چاہیے، اس طرح نہیں اللہ کی ذات پر، لیکن اللہ کی قدرتوں پر بہت غور، اللہ اتنی بڑی قادر مطلق ذات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نوازا ہے، ٹھیک ہے، کتنا نوازا ہے، ساری کائنات سے زیادہ نوازا ہے نا، عزت، شرف، مقام، ہر چیز کے اندر۔ لیکن آپ کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، مجھے جھٹلا رہے ہیں، پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا، انہوں نے صبر کیا، یعنی آپ بھی صبر کیجئے یہاں تک کہ ہماری مدد آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو بھی نبی بنایا جاتا ہے اس کے بعد جو بھی حق کا کام کرتا ہے وہ ستایا تو جاتا ہے، اللہ کی یہ بات بدلی نہیں جا سکی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نا بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو برداشت نہیں ہو رہی نا ان لوگوں کی بے رخی، ہم آگے بات سنیے گا، اور یہ ذہن میں رکھیں ہم کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا ان کا مقام ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ حق کی بات، جب نبوت اور رسالت کی اور پیغام کی اور ذمہ داری کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے سخت ہو گئے۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر نہیں نا برداشت ہو رہی ان کی آپ سے اعراض، ٹھیک ہے، تو پھر اگر آپ میں کوئی زور ہے تو زمین میں سرنگ ڈھونڈے، آسمان میں سیڑھی لگائیں، اور پھر ان کے پاس لے آئیں کوئی نشانی جو ان کی تسلی کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے صبر نے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر آپ کو گمان ہے نا کہ کوئی نشانی ہونی چاہیے اب، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں اللہ ڈانٹ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یعنی ہماری بات نہیں، ہم اپنے ہی طریقے پر کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے ہماری ترتیب وہی ہے،
आजमाइश, सब्र, इस्तिकामत और फिर नतीजा। लेकिन अगर आपको जल्दी है, नाउजुबिल्लाह नहीं, अल्लाह ताला करे, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही उनका इराज, तो ठीक है, फिर आप कर लें, अपनी कोशिश ले आए कोई निशानी जो वो मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए, जब बात मकसद पर होगी तो फिर तंबीह होगी। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर तंबीह होगी, वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अल हुदा। अगर अल्लाह चाहता तो हम सबको हिदायत पर जमा कर सकता था। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन। क्या कह रहे हैं अपने नबी को? आप नादान मत बनिए। नाउज़ अल्लाह अकबर। तर्जुमा करते हुए खौफ आता है, तर्जुमा करते हुए खौफ आता है, लेकिन चूंकि रब अपने नबी से बात कर रहा है। अल्लाह अकबर। इन्नमा यस्तजीबु लज़ीना यस्माऊन। हक बात का जवाब तो वही देते हैं, हक बात को कबूल तो वही कहते हैं जो सुनने वाले हैं। जो सुनेगा ही नहीं वो कैसे अमल करेगा? हम हम सुनने की तरफ ही नहीं आते। अल्लाह ताला कहते हैं जो सुनता है वही जवाब देता है। वल मौता यबअसुहुल्लाह। रहे मुर्दे, तो उन्हें तो अल्लाह कब्रों से ही उठाएगा और फिर वो उसकी अदालत में पेश होने के लिए लौटाए जाएंगे। वकालू, ये लोग कहते हैं, लौला नुज़िल अलैहि आयतुन मिन रब्बी। क्यों नहीं कोई निशानी उतरी इसके रब की तरफ से? कह दीजिए अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो। हम्म, ये सब तुम्हारे ही तरह की मिसालें हैं। हमने उनकी तकदीर में कुछ कसर नहीं छोड़ी। जैसे तुम्हारे ग्रोह हैं, औलादे हैं, ठीक है, ऐसे ही इनके भी हैं। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै। कुछ भी नहीं हमने छोड़ा उनकी तकदीर में लिखने वाले। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुठलाते हैं वो बहरे, गूंगे और तारीकियों में पड़े हुए हैं। जिसे अल्लाह ताला चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि अव अततकुम अस्सअतु अग़ैरुल्लाहि तदऊन। इनसे कहो, जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है, तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? अगर सच्ची हो तो बात का जवाब दो। उस वक्त किसको पुकारा जाता है? इय्याहु तदऊन। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो। क्यों? ताकि उस वक्त पता होता है ना डॉक्टर कुछ कर सकता है, ना दवाई कुछ कर सकती है, ना दम कुछ कर सकता है, ना कोई कुछ नहीं कर सकता, अब अल्लाह ही है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। जब सारे असबाब फेल हो जाते हैं, जब सारे जराए बंद हो जाते हैं, फिर क्या बंदा कहता है? या अल्लाह मैंने तो अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं। अगर कोशिशों ने ही कुछ करना होता तो कर देता ना, लेकिन कोशिशें कुछ नहीं करती। असल अल्लाह का हुक्म होता है। अगर तुम सच्चे हो तो सिर्फ कोशिशों की बिना पर कर लो जो करना है, मगर इसमें अल्लाह का हुक्म चलता है, अल्लाह की तकदीर चलती है, अल्लाह की कुदरत चलती है। बल इय्याहु तदअून। बल्कि सिर्फ तुम उसी को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहता है तो उस मुसीबत को तुमसे टाल देता है, अगर वो चाहे। वतनसौन मा तुशरिकून। और उस वक्त तुम जिन जिन को शरीक बनाते हो ना, सबको भूल जाते हो। फिर अल्लाह ही अल्लाह याद आता है, फिर कोई कुछ याद नहीं आता। अल्लाह अकबर कबीर। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला किया, ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। बस जब हमारी तरफ से पर सख्ती आई तो क्यों नहीं उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, मगर उनके दिल तो और सख्त हो गए। और शैतान ने उनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो ना, खूब कर रहे हो। लग नहीं रहा हमारी बात हो रही है? लग नहीं रहा कि हमें कहा जा रहा है? हम जैसे जैसे सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, और सख्ती आती चली जाती है। और पता नहीं कील काल और फतवे और पता नहीं रुखसतें और क्या क्या है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शैतान फिर क्या कहता है, कोई बात नहीं, हाँ कितनी अच्छी लग रही हो भाई इस होलिये में, बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़े अच्छे, इतनी अच्छी शादी की उन्होंने, मजा ही आ गया भाई। क्यों? इसलिए कि सब कुछ था, इतने फंक्शंस थे, हैं?
نہ نمازوں کی ہوش تھی، نہ پردے کی ہوش تھی، نہ گانے بجانے سے بچنے کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں فوٹوگرافرز بنائے ہوئے تھے، واہ بھائی واہ، اتنی شاندار تصویریں آئی نا اس کیمرے کے اندر، ہمارے موبائلوں میں کہاں ایسی آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبھی، جتنی شیطان کیا کہتا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ کر رہے ہو نا اسے مزین کر دیتا ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ کو نا آزمائشوں میں تو ہم نے پیچھے پڑا کے سوائے اللہ کے کوئی یاد ہی نہیں آتا مشکل میں۔ امتحان تب ہوتا ہے جب ہم خوشیوں میں بھی رب کو یاد رکھیں، اپنی خوشیاں بھی اسی کے احکام کے مطابق سیلیبریٹ کریں، حدود کو نہ پھلانگیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، اللہ اکبر، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ دیکھیے عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ بھول گئے جو ہم نے نصیحت کی تھی، جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، جب اس کو بھول گئے تو کیا اللہ نے آگ برسائی، ان سے نعمتیں چھین لی، ان کو فقیر اور غریب کر دیا؟ نہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہوں نے رب کے احکامات کو اپنے مواقع کے اوپر توڑا، تو یہ نہیں کہ آزما، نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، ہر طرح کی خوشحالیوں کے، تاکہ وہ سمجھے ہمیں بڑی اچھی بات، او اگر ہم نے غلط کیا ہوتا تو آج ایسے پھلتے پھولتے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہماری فیکٹری یوں قائم رہتی، اگر میرے اس حرام کی وجہ سے لگایا ہوا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوتا، تو اللہ اور دیتے ہیں، اور دنیا نوازتے ہیں، اور مواقع دیتے ہیں، ابھی کل بھی ہم نے اسی مضمون کو پڑھا تھا۔ تو جب انسان حتی اذا فرحوا، اوہ، جب خوب مگن ہو گئے وہ، بما اوتو، اوتو، جو انہیں دیا گیا تھا نا، جب خوب خوب ساری حدیں توڑ دی، مست ہو گئے اس کے اندر، اپنی اپنی دولت میں، اپنے عہدے میں، اپنی چودراہٹ میں، اپنے فیشن میں، اپنے، جب ہو گئے نا، جب کچھ نظر نہیں آ رہا، بس میں اور ہم اور، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اچانک پکڑ لیا، اچانک پھر ہم نے ان کو پکڑا اس حال میں کہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کو پالنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور تمہاری سنوائی تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، اللہ کے سوا کون ہے جو ساری قوتیں تمہیں واپس لا کر دے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، اور کیسے بار بار یہ نظریں چرا جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے ارأیتکم اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے تم پر اچانک یا اعلانیہ عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، بس جو ایمان لے آیا وہ اصلح اور صحیح راستے پر چل پڑا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، وہ بالکل غمگین نہیں ہوں گے، خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اللہ اکبر، وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے سزا پا کر رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور رسول سے مانگ رہے ہیں، اللہ اور رسول دعا قبول کر لیں، ہم؟ خزانے تو رسول کے پاس ہیں ہی نہیں، رسول کہاں سے تمہاری دعا قبول کریں؟ دعا تو اللہ قبول کرتا ہے، نوازتا تو اللہ ہے، خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس،
اللہ نے اپنی قدرت، اپنی خزانے، اپنی صفات نبیوں تک کو عطا نہیں فرمائی۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے سوالی بنو، نہیں نہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ نبی سے کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں، اپنی کتاب کے اندر، کہ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ لیکن امت اس بات کے اوپر ڈٹ گئی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ بات کر کے چھوڑ دی ہے کہ نبی غیب جانتے تھے۔ عجیب بات ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی خود کہہ رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نبی غیب جانتے تھے، نبی کو غیب کا علم تھا، تو اس قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی تو کہہ رہے ہیں میں جانتا ہی نہیں ہوں غیب، اور ہم کہتے ہیں نہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرشتہ بھی نہیں، انسان ہوں، بشر ہوں۔ فرشتے کس چیز سے بنے؟ فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ روشنی سے، نور سے، اور انسان مٹی سے، اور جن آگ سے۔ اور آج ہم نبی کو بشر ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بشر، نبی تو بشر تھا ہی نہیں، وہ تو نرے، صرف وہ تو نور تھے۔ خود کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں بھائی۔ لا اقول انی ملک، لا اقول لکم انی، میں تو کہتا ہی نہیں کہ میں نوری مخلوق ہوں۔ وہ سورہ کہف میں کیا، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ تمہاری طرح سے مراد کہ بشر ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، بات ہی ختم، کہ میں جو کچھ کہتا ہوں، جو پیروی کرتا ہوں، وہ ہے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اپنی مرضی تو میری کسی چیز میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ ہے رسالت پر عقیدہ بہت واضح، ٹھیک ہے، اس کو ہی رکھنا چاہیے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ آنکھوں والا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو ہمیں حقیقتوں سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہوتا ہے نا انکار، سرکشی، ٹھیک ہے، وہ بغاوت پر، اس کی بنیاد بغاوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہوتی ہے نا بدعت، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد محبت ہوتی ہے۔ اور ہم بہت سارے بدعات کر جاتے ہیں نبی کی محبت میں، رب کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، صحابہ کرام کی محبت میں، بہت سارے بدعات کر جاتے ہیں۔ اپنے طرف سے ہی بہت سارے مواقع گھڑ لیتے ہیں، ایام بنا لیتے ہیں، چیزوں کو اپنے طرز پر سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں نا اپنے نبی سے بھی۔ محبت پر تو کوئی شک نہیں ہے ان لوگوں کی، جو بدعت بھی کر رہے ہیں نا، ان کی محبت پر تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، محبت ہی کی بنا پر کر رہے ہیں۔ لیکن معصوم اتنے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم محبت پر جو کر رہے ہیں، وہ جس کی محبت میں کر رہے ہیں اس کو پسند نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے راستے سے ہٹ کے کر رہے ہیں۔ بڑی ضروری بات ہے سمجھنے کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد کہا، هل يستوي الاعمى والبصیر، آنکھوں والا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ بھائی نہیں ہو سکتے نا۔ آنکھیں کھول کے قرآن پڑھو۔ ہمیشہ قرآن تب سمجھ آتا ہے جب خالی ذہن سے پڑھیں، خالی ذہن سے پڑھیں۔ جب ہم کسی ادارے کے ساتھ، کسی استاد کے ساتھ، کسی کلاس کے ساتھ، کسی بھی نظام کے ساتھ اس خالی ذہن کے ساتھ جڑیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں میرا ذہن بالکل خالی ہے اور اب میں نے حق لینا ہے، تو حق مل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم پہلے ہی ایک تعصب کی پٹی آنکھ کے اوپر اور دماغ کے اوپر، اچھا میں نے ان کی فلانی باتیں ماننی ہیں، فلانی باتیں، یہ تو پتہ نہیں کون سا مسلک تھے، وہابی ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو تب ان کی بات لیں گے اگر یہ اس مسلک کے ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسالک تو کچھ بھی نہیں ہیں، مسالک تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بس ایسے ہی ہے، ایک پہچان سی بنی ہوئی ہے۔
کچھ نہیں، ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. سمجھ آ رہی بات؟ کہ ہم جو فلانے ہیں اور ہم صرف مسلمان ہیں بھائی. ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں، اس کی تشریح حدیث مبارکہ سے لیتے ہیں، اس کا عمل صحابہ کرام کی زندگیوں سے لیتے ہیں، اپنی رائے شامل نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہ جو اسی نہج پر چلنے والے ہیں، بالکل انہی فوٹس کے اوپر جو چلنے والے لوگ ہیں، جہاں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، جہاں تمہارا علم ختم ہو گیا تم چونکہ، تو وہاں ان سے پوچھ لو، ان کی پیروی کر لو، ان کی بات مان لو. فقہ کے مسائل سمجھ نہیں آ رہے تو فقہا سے سمجھو، تربیت کے نہیں آ رہے صوفیاء سے سمجھو، اللہ والوں سے سمجھو. تو بینا اور نابینا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بینا بنا دے، اللہ ہمیں کیا بنا دے؟ بصیر بنا دے، اہل بصیرت میں شامل کرے. بصارت تو دے دی اس نے، اللہ بصیرت بھی عطا فرمائے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہیں ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو اور ان کی سفارش کرے. شاید کہ لوگ تقوی اختیار کر لیں، شاید کہ لوگ تقوی اختیار کر لیں. اللہ اکبر. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اس کی رضا کو لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کریں. نبی آپ انہیں اپنے سے دور. قریش کے بڑے بڑے لوگ جب کھاتے پیتے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے تو وہاں پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ ہماری قوم کے ادنا طبقے کے لوگ ان کے ساتھ جمع ہیں. ٹھیک ہے، وہ تانے دیتے تھے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نبی ہوں اور یہ، اور ساتھی کون ہے جی؟ بلال اور سہیب، سلمان اور خباب، یہ ساتھی ہیں ان کے. تو کہتے تھے کہ اب ہم نہیں، یہ کمزور لوگوں کا مذہب ہے. تو آپ ہم جب آپ کی مجلس میں ہیں تو آپ ذرا ہمیں پروٹوکول دیا کریں اور ان کو پیچھے کر دیا کریں. اللہ نے کہا نہ بھائی، اخلاص در قیمت رکھتا ہے. جو بلال کا مقام ہے وہ تو بلال ہی کا مقام ہے. ہم؟ بلال کون تھے؟ کوئی خاندان نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی پتہ نہیں، اکیلی جان، اکیلی جان. غلام تھے نا. امیہ بن خلف کے غلام تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے سے آزادی نصیب فرمائی اور رسول کے غلام بنے، رسول کی امتی بنے، رسول پر ایمان لے. کوئی آگا پیچھا نہیں ہے بلال کا، کوئی سٹیٹس نہیں ہے. اسلام کی سب سے بڑی فتح، کامیابی اور کامرانی فتح مکہ ہے. جب مکہ فتح ہوا، وہ جگہ جہاں سے رسول نکالے گئے، مجبور ہو گئے نکلنے پر. اور جب دور جا کر کہا کہ مکہ میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑنے کو، اگر ہی مجھے لوگ یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی نہیں. وہ مکہ واپس ملا ہے. عرب سرنگوں ہیں آپ کے نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. بہت بڑی کامیابی تھی اس دن. معافی کا عام اعلان کر دیا گیا ہے. اس دن ابو بکر بھی موجود ہیں جن کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا. رسول نے فرمایا کہ میں ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا. آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں ابو بکر کی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا. وہ عمر موجود ہیں، فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ عثمان موجود ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اگر اور بیٹیاں ہوتی وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتے. وہ علی موجود ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ میں علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. عشرہ مبشرہ موجود ہیں. بلال عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے. ایسے موقع کے اوپر، ایسے موقع کے اوپر جب اسلام کی سب سے بڑا سٹیج سجا ہوا ہے،
بڑی سرمنی ہو رہی ہے، اس وقت اسلام کی سربلندی کا اعلان کرنے کے لیے بیت اللہ کی چھت پر نہ ابو بکر کو چڑھایا، نہ عمر کو چڑھایا، نہ عثمان کو چڑھایا، نہ علی کو چڑھایا، نہ ہی اشرا وشرا کو چڑھایا۔ اس وقت عزت کس کے ہاتھ میں آئی؟ اس بلال کے مقدر میں ٹھہری، جس کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا دنیا والوں کے ہاں۔ بلال نے اذان دی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر، سب سے بڑا مقام اس دن بلال کو ملا۔ اللہ کے ہاں درجے اور مقامات اور ہیں، دنیا والوں کے کرائٹیریاز اور ہیں، اللہ کا اور ہے۔ تو بلال حبشی جیسی محبت جو رسول اللہ سے کی گئی، اللہ ہمیں اس میں سے بھی حصہ نصیب فرمائے۔ عاشق رسول، معزن رسول، رسول اللہ کا انتقال ہوا، بلال نے مدینہ چھوڑ دی، اذان دینی چھوڑ دی۔ ان لوگوں کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کفار مکہ کہ آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ بلال اور صہیب اور عمار اور سلمان اور خباب، ہم، ان کے وکیل بن کر اترے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ حبیب ان لوگوں کو کبھی پیچھے مت کیجیے گا جو صبح و شام اپنے رب کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار آپ پر نہیں ہے، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے۔ اللہ جس کا وکیل بن جائے نا، اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی اگر ہوں، اگر آپ نے ان کو پیچھے کیا نا، اگر آپ نے ان کو ہلکا جانا، فتکون من الظالمین، اپنے حبیب کو ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، فتکون من الظالمین، آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحیم کریم ذات کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ، یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنا حیثیت رکھتے تھے، سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اچھا یہ ہے جن پر آج بھی ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، میرا دور کا رشتہ دار ہے، میرا بڑا قریبی دوست ہے، نہیں بھائی۔ جو حق پر چلے گا، حق کے لیے قربانی دے گا، حق کے لیے محنت کرے گا، مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مخلص ہوگا، وہی فرنٹ لائن پر ہوگا، اسی کو ہی جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا اس کو میٹھا ملے گا۔ ہمارا بھی کرائٹیریا یہی ہونا چاہیے کہ جو محنت کرنے والا ہے، جو آگے بڑھنے والا ہے، جو اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے، جو تو بس ٹھیک ہے، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کی قدر کی جائے گی۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ قدردان لوگوں کو اللہ نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہمارے آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے اور بخش بھی دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ عبادت کرو ان کی جن کی تم کرتے ہو اللہ کے سوا،
اور میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، قد ضللت اذن، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا اور ہدایت والوں میں نہ رہا۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی قیامت۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یقص الحق، وہ امر حق بیان کرتا ہے۔ وہ خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اگر وہ چیز یعنی قیامت جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، میرے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ ظالموں کے کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس، مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں ہیں۔ مفتاح چابی کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، مفاتیح جمع، مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ عندہ، اللہ کے پاس، لا یعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ وَلَا حَبٍّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کی اس کو خبر نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی اور تری سب کچھ کھلی کتاب کی طرح لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ ذات ہے جو تمہاری رات کو روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی دنیا کے کاروبار میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی مقررہ مدت کو پورا کرو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، وہ بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ القاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، تم پر نگرانی کرنے والے مقرر بھیجتا ہے، مقرر کر کے بھیجتا ہے، مقرر لوگ بھیجتا ہے یعنی فرشتے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور وہ اپنے فرض میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار، لہ الحکم، فیصلے سارے اسی کے ہیں، وہ اسرع الحاسبین، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجیے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ہاں، بحر و بر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر یا اللہ تو نے ہمیں اس آزمائش سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے؟ کس سے کہتے ہو بھائی؟ اللہ سے ہی تو کہتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہے جو تمہیں ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، بے شک پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہہ دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب نکال دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں پیش کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ بات کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والوں میں شامل ہو۔ سچی بات ہے، ایک ہی بات کو اتنے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم انکار کر رہی ہے اس چیز کی جو حق ہے۔ آپ کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی حوالے دار جو ہے نا وہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، بس میرا کام کیا ہے؟ ذمہ داری دینا، تو اپنی ذمہ داری ادا کرنا کہ میں نے تم پر تبلیغ کا کام کر دیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے ایک مقرر وقت ہے، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے ہٹ جائیے، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، شریعت کے احکامات کے اوپر واٹس اپ گروپس میں، گروپس کال میں، انفرادی کال میں، لائیو مجلس کے اندر، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی، ٹھیک ہے،
اللہ کی آیات پر اعتراضات کرنے کے اوپر گفتگو ہونی شروع ہو جائے تو وہاں سے خاموشی ہونی چاہیے، بالکل چپ کر جائیں، لوگ جو کہتے رہے کہتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اپنی ٹانگ اڑائیں، تو اللہ تو نبی کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا اگر، ٹھیک ہے، وَإِمَّا يُنْسِغَنْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کریں، ان سے ہٹ رہے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس موضوع کو چھوڑ دیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر کبھی شیطان بھلاوے میں بھی ڈال دے تو جس وقت غلطی کا احساس ہو، پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی اگر کبھی انسان بھولے سے کوئی بات کر بھی دے تو فوراً جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پرہیزگار نہیں ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ دار نہیں، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، وما علی الذین، ہاں نہیں ہے ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہیں کوئی بھی ذمہ داری، من حسابہم، ٹھیک ہے، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، ولیکن ذکرہ، ٹھیک ہے، نصیحت کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہاں چھوڑ دیجئے، آپ ان سے الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اپنا فاصلہ رکھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ قطع تعلقی کر لیں، دل میں بال آ جائے، نفرت کرنے، نہیں نہیں، وذکر بھی، ہاں نصیحت کرتے رہیں، ان تبصل نفس بما کسبت، ٹھیک ہے، نصیحت ضرور کرتے رہیں اس قرآن کے ساتھ کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے وبال میں گرفتار نہ ہو، اور گرفتار ہو بھی اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور سفارشی نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنی انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب۔ استغفر اللہ۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس آدمی جیسا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں، ہداتنا ہداتنا ہداتنا، کہ ادھر آؤ، یہ سیدھی راہ ہے، یہ درست کام ہے، غلط کام نہ کرو، نہ بدعت کے نام پر، نہ شرک کے نام پر، نہ کفر کے نام پر، نہ رسوم و رواج کے نام پر، نہ عقیدتوں کے نام پر، غلط کام نہ کرو، یہ ہے درست راستہ۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجیے حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ تو وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، تو اسی دن ہو جائے گا، قولہ الحق، اس کا ارشاد برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس روز سور پھونکا جائے گا نا، اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا، حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا اتتخذون اصناما آلہہ، کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں پسند ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں سوچ کتنی شاندار تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میرے رب نے رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة،
اور جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ رب ہے، ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، کیونکہ میں نے تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، اور اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، افلا تتذکرون، کیوں نہیں ہوش میں آتے ہو؟ وکیف اخاف ما اشرک، تمہیں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو جن کے لیے اس نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کا مستحق ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ الَّذِينَ آمَنُوا، تو امن ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا ہے، ایسے لوگ، اور یہ کون ہیں؟ وہ محتدون، ہدایت پانے والے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند درجے دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو رہنمائی کی جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون بھی دیے۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے رہنمائی کی، کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک صالح تھا، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی ہم نے راستہ دکھایا، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے بہت ساروں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور اسے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ ذَلِكَ هُدى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو سارا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب بھی دی، حکم بھی دیا، یعنی اور والنبوت، اور نبوت بھی دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اب یہ لوگ جو ہیں اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو کچھ اور لوگوں کو ہم نے یہ نعمت دے دی ہے، ٹھیک ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، تو جو اس سے منکر نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للعالمین، جہان والوں کے لیے، جو چاہے نصیحت حاصل، جو چاہے اپنے اعمال اچھے کرے، جو چاہے جنت کے راستے پر چلے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کا قدر نہیں کیا جیسا قدر کرنا چاہیے تھا، اللہ کا اندازہ ہی غلط لگا لیا لوگوں نے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبکہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھو، پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جب ان لوگوں نے یہ کہا نا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم قراطیس بنا دیتے ہو، پڑھا پڑھا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے اور کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، تو پھر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ،
یہ جو کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی ہے، اور اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اور اس کے ذریعے سے کیوں نازل کی گئی ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ بستیوں کے اس مرکز اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو متنبہ کریں۔ ٹھیک ہے، ام القرآن کسے کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کو۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وهم علی صلاتهم یحافظون۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں نا وہ قرآن پر بھی ایمان لے آتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو کہ جب وہ سکرات موت کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جان، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ استغفر اللہ۔ آج تمہیں ان باتوں کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت لگایا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ ان کے آگے اپنی عرضیاں رکھتے تھے، کہتے تھے ہم ان کے آگے ڈالتے ہیں، یہ اللہ کے آگے کہاں ہے وہ؟ وَضُلَّ عَنْكُمْ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، سارے رابطے ٹوٹ گئے ہیں، سب گم ہو گئے تم سے جن کا تمہیں بڑا گمان تھا۔ آخرت میں ہمارا وہ بھی کر لے گا وہ بھی کر لے گا، ہاں عمل نہیں کرنا، لیکن عقیدہ بھی ٹھیک نہیں کرنا، عمل بھی ٹھیک نہیں کرنا، فرائض کی پابندی بھی نہیں کرنی، حلال حرام کا بھی خیال نہیں رکھنا، لیکن امید لگا لینی کہ بیٹا حافظ ہے اتنوں کو جنت میں لے کے جائے گا مجھے بھی لے جائے گا، ہاں، یہ تو کوئی بات ایسے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور پھر قبروں والے، ہاں، بابا جی کے پاس جا رہے ہیں جی، فلانے بابا جی کے پاس اور فلانے پیر صاحب کے فلانے مرشد فلانے داتا کے پاس، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان سے جا کر اپنی حاجتیں، اور وہ تو الگ سے کہاں ہے وہ جن کو سفارشی سمجھتے تھے تم، اب میرے حکم کے بغیر تو کوئی سفارش کر بھی نہیں سکتا، نبی نے بھی سفارش کرنی ہے تو اللہ کی اجازت سے۔ آیت الکرسی کیا کہتی ہے ہمیں؟ یہی کہتی ہے۔ اور یہ جو جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، جو بت ہیں، جو مورتیاں ہیں، جو آستانے ہیں، یہ ان کو تو اللہ نے اجازت آخرت میں بھی نہیں دینی، گم ہو جائے گا سب کچھ۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹک رہے ہو بھائی؟ کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ کام سارے اللہ کر رہا ہے، دن رات، بارش گرمی سردی خزاں بہار پھل، سب وہ تو اللہ دے رہا ہے، تو یہ قبر میں جو بابا جی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ چلو یہ بتاؤ، کوئی کام دنیا میں کر رہے ہیں جو تمہاری دعائیں پوری کریں گے؟ دنیا میں دنیا کا نظام چلانے میں کوئی تو بات دکھاؤ نا بھائی، ان کی جو انہوں نے کی ہو، جن کی تم نے لگا لی آس کہ یہ تمہارا بیڑا پار کرا دیں گے، کہاں بھٹک رہے ہو بھائی؟ فالق الاصباح، صبح کو نکالتا ہے پھاڑتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وہی، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ٹھہرنے کی جگہ اور ہر ایک کو سونپے جانے کی جگہ۔
یہ نشانی ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات اور ذائقے جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو تو صحیح. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے. اس پر بھی جن لوگوں نے جنوں کو شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اللہ جنوں کا بھی خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا موجد ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی شریک زندگی ہی نہیں. وخلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا. وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب، کوئی اس کے سوا رب نہیں، ہر چیز کا خالق، اسی کی بندگی کرو، ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیا کرتا ہے. وہ اللطیف الخبیر، بڑا باریک بین ہے، بڑا باخبر. ایسا رب ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو بھائی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، جو بصیرت سے کام لے گا اس کے نفس کو بڑا فائدہ ہوگا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن کے گزر جائے گا اس کا نقصان خود اٹھائے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور اے نبی آپ کہنے کہ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں، کوئی نگران نہیں ہوں. میرا کام ہے تمہیں اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے. یہ خدمت میرے سپرد کی ہی نہیں گئی کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہوں میں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں، اور جو وہ نہیں دیکھنا چاہتے انہیں دکھا کر چھوڑوں. نہیں، میرا کام صرف بات کو واضح کر کے پہنچا دینا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولَ الدَّرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں آپ کسی سے پڑھ کر آئے ہیں. اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے مت پڑیں. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان نہیں بنایا، نہ ہی آپ کے ان کے اوپر کوئی حوالہ دار ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں نا، ایمان والوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم ان کو گالیاں نہ دو. دوسروں کے بتوں کو، دوسروں کی کے معبودوں کو، دوسروں کے ان کو برا مت کہو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ بھی پھر دشمنی میں آ کر بغیر علم کے جہالت ہونے کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دیں گے، تمہارے معبود کو گالیاں دینے لگیں گے. تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ دوسروں کے نظریے کو غلط انداز میں کبھی بھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. اختلاف کریں، بتائیں حق یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن گالی گلوچ، جلاؤ گھراؤ دوسروں کی عبادات کا، دوسروں کی مذہبی چیزوں کا، بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلامی حکومت کے تو فرائض میں شامل ہے کہ وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے. تو ہمیں کہاں اجازت دیتا ہے اسلام کہ ہم دوسروں کے عقائد کے اوپر کفار اور مشرکین، اللہ خود کہہ رہا نہیں. کتنی مزے کی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں نا. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، سبحان اللہ کا ظرف دیکھیں کتنا بڑا. اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے سوا جن کو وہ پکار رہے ہیں نا تم انہیں بھی گالیاں نہ دو.
اللہ اکبر کبیرہ، ہم بڑی چھوٹی چیز ہے یار، بہت چھوٹے ہیں، واقعتاً بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا جو جن کو پکارتے ہیں نا، تم نہ ان کو گالیاں دو، جواب میں وہ مجھے گالیاں دیں گے کیونکہ وہ تو جاہل ہیں۔ اسی آیت، بالکل یہی والی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون بے وقوف ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ فرمایا کہ کبھی دوسروں کے والدین کو گالی نہ دو، پھر وہ بھی تمہارے والدین کو گالی دیں گے، اس طرح تم سبب بن گئے اپنے والدین کو گالی دینے کے۔ اگر ہم دوسروں کے معبودوں کو، دوسروں کی عبادت گاہوں کو، دوسروں کی اس چیزوں کو برا بھلا کہیں گے تو ہم سبب بن رہے ہیں اسلام کو برا بھلا کہلوانے کے۔ درست بات، تبلیغ، دعوت کا وہ طریقہ اپنائیں جو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اپنا کردار پیش کریں، اپنا اخلاق پیش کریں، اپنی تعلیمات۔ جب وہ پوچھیں کہ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں تو پھر بتائیں کہ میرے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے میں اتنا اچھا ہوں۔ چینج بنے، الگ الگ لوگوں کے اندر رہیں، لیکن ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو گھل مل جانا چاہتے ہیں، ہم تو نمایاں، ہم تو کہتے ہیں انگلی اٹھیں گی، ہم مینشن کر دیے جائیں گے۔ ہاں تعصب تو ہے، تعصب کا شکار تو ہم ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا بچہ اور ہماری بچی اسکول کالج جا رہی ہے، جاب پہ جا رہی ہے، ہم خود جا رہے ہیں، ایک ہی بس جو ماحول ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ پتہ تو چلنا چاہیے تاکہ وہ پوچھے، کوئی بھی پوچھ لے، کسی کے دماغ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دے کہ آپ ایسے کیوں لپٹی لپٹائی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے اسے اچھا لگے۔ آپ کیوں لڑکوں والی اس میں نہیں جاتی ہیں؟ آپ کیوں جو رات کو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں نہیں آتی ہیں، اسکول کالج کے، یونیورسٹیز کے؟ آپ کیوں مکس گیدرنگ میں نہیں آتی ہیں؟ آپ پوچھتی نہ آتی، اس کی کیا وجہ؟ آپ کیوں نہیں ہاتھ ملاتی ٹیچر کے ساتھ؟ کیا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ بتائیں کہ، پھر بتائیں کہ ہمارے نبی نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہو کہ تم غلط ہو، تمہارا یہ غلط ہے، تمہارا وہ غلط ہے، ہم ہی ٹھیک ہیں، یہ تو طریقہ تبلیغ نہیں ہے، قرآن منع کر رہا ہے۔ قرآن اس سے منع کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دوسروں کے معبودوں کو گالیاں مت دو، دوسروں کے طریقہ کار کو لان تان نہ کرو ورنہ وہ تمہارے کو کریں گے۔ آج مغربی ممالک کے اندر قرآن جلایا جاتا ہے، کیا ہم بھی ان کی کتابیں الماریوں میں سے اٹھا کر جلانے شروع کر دیں؟ وہ تو ملحد ہے، ان کی تو کوئی کتاب نظریہ نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہوگا نا، کیا ان کی لائبریریاں جلا دیں؟ نہیں، کیوں کریں گے؟ وہ اللہ سے پائیں گے۔ ہاں ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ہماری مذہبی کتاب کی حفاظت کی جائے۔ تو یہ نہیں، دوسروں کو برا کہنے سے اپنے آپ کو ہی انسان برا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کی طرف یوں ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو تین انگلی آپ کی طرف اٹھی ہوتی ہیں۔ آپ جب اشارہ کرتے ہیں، انگلی، برائی کی انگلی اگر کسی کے اوپر اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہی اٹھی ہوتی ہیں۔ كذلك زينا لكل أمة عملهم، تو لگتا ہے ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے ربی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر وہ نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، نبی کو تو اختیار نہیں ہے، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم نے ان کے دلوں اور نگاہوں کو ہم پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کا ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان نہ لائے، سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت ہوگی کہ وہ ایمان لائے، مگر اکثر لوگ نادان ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے
تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اگر شیاطین اور جنوں انس متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں آ گئے ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اے محمد، یہ صرف آج کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ زخرف القول، ٹھیک ہے، خوش آئند باتیں، وہ ساری تدبیریں اور چالیں اور شک و شبہات جن سے یہ لوگ حق کی دعوت دینے والوں کو جو دعوت دینے والے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آفا غیر اللہ ابتغی حکمن، پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلے کرنے والا تلاش کر لوں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، کوئی اس کے حکموں کو تبدیل نہیں کر سکتا، سب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ہمارے لیے بھی یہی، اگر ہم اکثریت ساری دنیا یہ کر رہی ہے ہم نے بھی یہ کرنا ہے، سارا خاندان یہ کر رہا ہے ہم نے بھی کرنا ہے، ساری دوستیں جا رہی ہیں مجھے بھی جانا ہے، ساری کزنیں یہ کام کر رہی ہیں مجھے بھی کرنا ہے، پورا محلہ یہ کرتا ہے ہمیں بھی کرنا ہے، سب ملنے جلنے والے یہ کرتے ہیں مجھے بھی کرنا ہے، پورا میڈیا اس بات پر ہے مجھے بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ کیوں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ وہ تو صرف گمانوں پر چلتے ہیں، جو دماغ میں آتا ہے ٹرینڈ بنا لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہی خود ہی فیل کر دیتے ہیں، پھر ایک نیا بنا لیتے ہیں، پھر اس کو فیل کر دیتے ہیں، وہ تو قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ زیادہ تر دنیا میں بستے ہیں علم کی بجائے قیاس پر، اپنے دماغ پر پیروی کرتے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے خیالات، ان کے زندگی گزارنے کے اصول، ان کے عمل، ان کے قانون، اب دیکھیں مغرب کے قانون اپنی عقل پر بنے، اس کے خلاف جو اللہ کا راستہ ہے، یعنی بخلاف اس کے متضاد جو اللہ کا راستہ ہے، یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا یا گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، لازماً صرف وہی ایک ہے جس کا اللہ نے خود علم دیا ہے، نہ کہ وہ جو لوگوں نے بطور خود سے بنا لیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، شرک سے، بت پرستی سے، بدعمالیوں سے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو طالب حق ہے نا اگر ہم، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ کس راستے پر جا رہے ہیں، بلکہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پر چلنا ہے جو اللہ نے بتائی ہے، چاہے اس راستے پر چلنے والا دنیا میں ایک ہی کیوں نہ رہ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ استقامت مجھے اتنی، میں اکیلی ہی کیوں نہ رہ جاؤں پورے خاندان کے اندر، لیکن چونکہ میں حق پر ہوں تو مجھے رہنا، میں تو حق پر ہوں، میرے کو کمپرومائز نہیں ہے، سارے بچے میرے خلاف ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، بھائی اس معاملے میں چونکہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہو میری معذرت ہے، بس کام ختم، ساری دوستیں جا رہی بھائی میں تو نہیں جا سکتی، کیوں؟ بٹ یہ چیز بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، تو اکثریت کی پیروی کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ،
تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ راستے سے کون ہٹا ہوا ہے، اسی راستے پر کون ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت استطاعت مجبوری کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے ہم پڑھ کے ہیں سورہ مائدہ۔ زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ناروے میں تو بہت مسئلہ ہے نا گوشت وغیرہ کا، ٹھیک ہے، خاص طور پر مرغیوں شرغیوں کا، تو ساری دنیا کھاتی ہے جی۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا لوگوں سے سارے لے کے آتے ہیں، سویڈن سے لاتے ہیں، ہم فلانی دکان سے لاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے حلال ہے، سارے لاتے ہیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ ہم تو کھا رہے ہیں، ساری زندگی لاتے رہے، ہمارے بڑے وہ اعتماد والے۔ حالانکہ جن لوگوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے، ساری ذمہ داری جن لوگوں نے اپنے کندھوں پر لے لیا، بھائی ہم کہیں گے حلال ہے تم کہنا حلال ہے، اب اگر وہ نہیں بھی ہے تو اللہ جانے وہ بندے جانے۔ جبکہ ہمارے پاس موجود ہیں علم والے لوگ، ہم کیوں دکانداروں پہ اعتبار کرتے ہیں؟ کیوں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ساری دنیا کھا رہی ہے، خود کھائی جائے۔ اللہ اکبر، ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بچو بھائی کھلے گناہوں سے بھی چھپے گناہوں سے بھی، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پائیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، نہ کھاؤ، جو مرضی کوئی کہتا رہے۔ ہاں، وہ لوگ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، جو ذمہ داری لے رہے ہیں مسلمان معاشرے کے، مسلمان کمیونٹی کے، کہ بھئی ہم آپ کو 100% حلال دیں گے، اس میں علماء ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ذبح خانے کے وہاں پر وہ ماہر لوگ موجود ہیں، اس فیکٹریوں کے علم رکھنے والے سب مل جل کر کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے دکانداروں سے یا خالہ پھوپھی چاچا مامی کزن کہہ رہی ہے حلال ہے تو ہم کہیں ہمیں حلال ہے؟ نہ کھاؤ، انہو لفسق، یہ بہت بڑی بدعملی ہے، فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات ڈالتے ہیں، شکوک و اعتراضات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اللہ اللہ، ایسے ہیں، اور اگر تم ان کی اطاعت قبول کرو تو مشرک ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ شکوک و اعتراض حلال و حرام کے معاملے میں، جو میں نے ابھی اپنے یہاں گوشت کی وہ بات کی، مرغیوں کی خاص طور پر، وہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ کسی سے بات ہوئی، میں نے کہا بھئی آپ لوگ برا مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانتے، ہم مجھے ذاتی طور پر کئی دفعہ تجربہ ہوا کہ ہم کہیں جائیں اور جا کے کہتے ہیں کہ بھئی، خاص طور پر جب یہ مسئلہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ ایئرن جو ہمارے ہاں ایک مستند ادارہ ہے اس کی حلال شدہ مرغی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم کھا لیں گے، ورنہ نہیں۔ لوگ برا مانتے ہیں، اچھا آپ سمجھتے ہیں ہم حرام کھاتے ہیں؟ پھر میں نے کہا ہم نہیں کہتے ہم حرام کھاتے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں آپ حرام کھاتے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس کمپنی کی منظور شدہ کھاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے نا، ذمہ داری لے لی ہے کہ اللہ کے ہاں، اب وہ جانے ان کا رب جانے، ہم ہم کیوں کھائیں جو ہماری ذمہ داری نہیں لے رہے، اور جو علماء بھی نہیں ہیں۔ اب دکاندار عالم ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے نا، اس کو پتہ نہیں حلال حرام کا کرائٹیریا کیا ہے، تو لوگ برا منا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ شیطان ہے جو پھر کہتا ہے ان کو، دماغ میں ڈالتا ہے لڑو ان سے، بحث مباحثہ کرو۔ ایک دفعہ تو ایک خاتون کہنے لگی کہ 2 3 دفعہ ہوا میرا، کہ جی میں نے کہا نہیں آپ نے کون سی مرغی بنائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو فلاں دکان سے، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم متبادل چیز کھا لیتے ہیں، ہم اور ہمارے بچے یہ نہیں کھائیں گے۔ چپ کر گئی، لیکن غصہ لگا تو پھر فرمانے لگیں کہ ایک تو یہ جو ایرن والے ہیں نا، جب دل کرتا ہے حلال کر لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے حرام کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان لوگوں نے دماغ میں ان کے بات ڈالی جو شر پسند ہیں، ٹھیک ہے، جو اس چیز کو ہی کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی، تبھی حرام کرتے ہیں نا جب انہیں شک ہو جاتا ہے کہ شاید یہ مذبحانہ ٹھیک نہیں کر رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ کھاؤ، ہمیں خود بھی اعتبار نہیں ہے، تو پھر ہم بھی رک جاتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مکمل اعتبار ہے، وہ صحیح مذبح خانے میں ہو رہا ہے ذبح، تو کھا لو، تو ہم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو شیطان ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے اور اس کے کارندے بھی. اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی دی، وجعلنا لہ نورا، اور اس کو روشنی عطا کی، یمشی بہی فی الناس، جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے. ایسا بندہ، سمجھ رہے ہیں نا کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں موت کون سی ہے؟ دل کی موت، ایمان کی موت. جہالت، ٹھیک ہے، وہ یہاں موت سے مراد ہے کہ وہ بندہ جو جاہل تھا، بے شعور تھا. اور زندگی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ علم و ادراک، حقیقت شناسی. صحیح اور غلط کی تمیز نہیں تھی جسے، اور جسے معلوم نہیں تھا کہ راستہ کیا ہے، تو ہم نے اس کو دیا. ٹھیک ہے. کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے فی الظلماتی، جو اندھیروں میں چلتا ہے، لیس بخارج منہا، اور کسی طرح ان تاریکیوں سے نکلتا ہی نہیں ہے، نکلتا ہی نہیں ہے. بار بار کہنے کے، بار بار بتانے کے، بس نہیں ہے کہ بس اسی پہ ڈٹ جانا کہ بس یہی ہے. ہم؟ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں نا. اللہ اکبر. کافروں کے لیے تو اس طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال بھی بچھائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ ہی پھنستے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک وہ چیز خود نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لینا اور کس طرح لینا ہے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کے نتیجے میں اللہ کے ہاں ذلت پائیں گے اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. سینہ کھول دینے کا کیا مطلب؟ کہ انسان اللہ کے احکام پر مطمئن ہو جاتا ہے، شک شک نہیں رہتا، ٹھیک ہے، شبہ نہیں رہتا، تذبذب نہیں رہتا، دو دلیلہ نہیں ہوتا، تردد نہیں رہتا اس کو. وہ مطمئن ہوتا ہے، اس وہ پریشان نہیں ہوتا کہ ہائے اسلام پر عمل کر لیا، ہائے دل یہ کر رہا ہے. نہیں، وہ مطمئن رہتا ہے کہ میں چونکہ اللہ کا حکم مانا ہے، بس ٹھیک ہے. تو اللہ سے شرح صدر مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور شرح صدر کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو، میرے صدر کو کھول دے، کھول دے، اسلام کے لیے کھول دے. ومن یرید ان یضلہ، اللہ، استغفر اللہ، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. نعوذ باللہ. اسے اسلام کی باتیں پسند ہی نہیں آتی، اس کا دل ہی نہیں کرتا کسی قرآن کلاس لینے کو، نظرہ قرآن لینے کو، کہیں سمجھنے کو. کبھی گھر کے کام کاج آڑے آ رہے ہیں، کبھی اولاد کی مصروفیات آڑے آ رہی ہیں، کبھی اپنی نیند آڑے آ رہی ہے، کبھی اپنا ٹائم ٹیبل آڑے آ رہا ہے، کبھی کبھی کچھ، کبھی کچھ. دل ہی نہیں کرتا، ہائے دل تنگ ہوتا ہے، تنگ. لیکن جیسے ہی اللہ اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ضیقاً، تنگ کر دیتے ہیں اس کا سینہ، حرجن، بھیج دیتے ہیں، کہ انما یصعد فی السماء، اسے ایسے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف. دل تنگ، گھبراہٹ، خوف، پریشانی، خدشات، ہائی کیا ہوگا، ہائی میں نے یہ نہ کیا، میں نے دوپٹہ لے لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ مجھے یہ کہیں گے، میں نے زیب و زینت کے ساتھ گھر سے بغیر گھر سے نکلنا شروع کر دیا، لوگ مجھے بوڑھا کہیں گے. دل گھٹتا ہے، دل گھٹتا ہے. ہائی میں نے جینز چھوڑ دی، باریک لباس چھوڑ دیا، میں نے تھوڑے کھلے کپڑے پہننے شروع کر دیے، ٹائٹ کپڑے پہننے چھوڑ دیے. ہائے سر پہ دوپٹہ لے کے کسی کی فنکشن میں چلی گئی، ہائے میں نے تصویر نہ بنائی، گروپ فوٹو میں نہ آئی تو لوگ کیا کہیں گے، ہائے فلانی ناراض ہو جائے گی. وہ سینہ تنگ، سینہ تنگ ہوتا ہے. سب کر رہے ہیں تم بھی کرو، لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، استقامت، استقامت، حق پر استقامت ہونی چاہیے. تو ایسا ہوتا ہے، ہائی اب میں بال جو ہیں وہ کالے نہ کروں، ہائی کتنی بڑی ہے. دل تنگ ہوتا ہے. اب یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، اب وہ کریں گے تو ویسا ہوگا.
ایسا لگتا ہے آسمان بس جان ہی نکلنے لگی. ٹھیک. بھائی یہ مرغیاں نہیں کھائیں گے تو بن کیا بتا رہے. کذالک یجعل اللہ الرجس، اس طرح اللہ تعالی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. سلامتی کا گھر یعنی جنت. آفت، پریشانی، خرابی، ہر چیز سے سلامت. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. وہ ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہ ان کا سرپرست ہے کس وجہ سے کہ وہ اچھے اچھے عمل کرتے ہیں. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے کہے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. ہم؟ بڑا تم نے ان کو بہکایا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے نا، وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا. جنوں نے انسانوں کو اور انسانوں نے جنوں کو. اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، النار مثواکم خالدین فیہا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو. اس سے بچے کہ صرف وہی جنہیں اللہ چاہے گا. بے شک تمہارا رب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اور اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھے گا، ایک گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے، شہیدنا علی انفسنا، ہاں ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ انکار کرنے والے تھے. تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف تھے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہوگا بھائی. اور اللہ تعالیٰ تو اعمال سے بے خبر نہیں ہے. ہر درجہ اللہ کے، اگر ہم کہتے ہیں نہیں عمل نہیں کرنا، اللہ اپنے فضل سے بخشے گا. بھائی فضل تو ہر حال میں اللہ کا شامل ہے، عمل کرنے کے بعد ہی فضل شامل ہے. عمل کیے بغیر تو فضل ہے ہی نہیں، وعدہ ہی نہیں ہے اس کا فضل کا عمل کے بغیر. عمل کے ساتھ ہی تو وعدہ ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، مہربانی اس کا شیوا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والے ہیں، یعنی قیامت. اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے. اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اپنے زوم کے اندر، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے نا وہ شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. عجیب عجیب بات ہے. سا ما یحکم، برا فیصلہ جو لوگ کرتے ہیں. اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. اولادیں، قتل اولاد کی 3 صورتیں تھیں عرب کے اندر. ایک تو لڑکیوں کا قتل تھا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ شرمندگی کا باعث نہ بنے. دوسرا بچوں کا قتل، اس وجہ سے کہ وہ ہمارے اوپر، ہم غریب ہیں تو اتنے بچے، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے معبودوں کے لیے، معبودوں کی خوشنودی کے لیے بچوں کو بھیٹ چڑھا دیا کرتے تھے. اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو اپنی من گھڑت باتوں میں. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھائیں گے جنہیں ہم کھلانا چاہیں. حالانکہ یہ پابندی ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. ان قریب اللہ ان کے جھوٹ باندھنے کی چیزوں کا، افطرا پردازیوں کا بدلہ لے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر حرام ہے. تو اگر وہ جو جانور بچہ جنے مردہ ہو تو کہتے ہیں چلو مرد اور عورت دونوں کھا لیں.
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو باتیں انہیں گھڑی ہیں نا اللہ انہیں بدلا دے گا، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر بہتان لگا کر حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اگائے جو ٹہنیوں پر جو ٹہنیوں پر چڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگائے کھجوروں کے باغ اور کھیتیاں اگائیں مختلف اکلوہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، پھر زیتون جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اگائے اور انار بھی پیدا کیے جن کے پھل جو ہیں وہ شکل میں ملتے ہیں اور مزے میں مختلف ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ خوب پھلے پھولیں، وآتوا حقہ یوم حصادی، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو۔ ٹھیک ہے، جو زمین کے اوپر جو فصل کے اوپر اس کا جو حصہ نکالنا ہوتا ہے، وہ جب فصل گھر آ جائے تو اس میں سے اللہ کا حصہ نکالو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور سامان کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک واضح دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 ہیں جو نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ اگر سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور ان کے نر اللہ یعنی وہ جو اونٹ کی جو قسمیں ہیں اور 2 گائے کی قسمیں ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کرتا ہے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر غلط رہنمائی کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تو ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، سوائے اس کے کہ جو مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے بغیر اس کے کہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد سے تجاوز کرے، تو یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں میں لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچی بات کر رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اب اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہو کہ تمہارے رب کا رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا، ایسے ہی اسی طرح کی لوگوں نے باتیں کی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ عذاب آ گیا۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کرو، تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور کیا سرائیاں کرتے ہو۔ قل کہہ دیجیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، حقیقتاً حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اپنے رب کے ساتھ حد سے گزرنے والے ہیں، ہم سر بناتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے تعالوا ادھر آؤ، اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں بتاؤں اللہ نے کیا حرام کیا ہے، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ پہلی بات جو اللہ نے حرام کی ہے اللہ تشرکوا بھی شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی والدین کے ساتھ بدسلوکی حرام ہے، ٹھیک ہے، ادب کرو، تعظیم کرو، اطاعت کرو، ان کی رضامندی حاصل کرو، خدمت کرو،
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے، تو غریبی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یہ بھی غلط ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے شرمی کی باتوں کے فحش کے قریب نہ جاؤ، خواہ چھپی ہوں یا کھلی ہوں۔ فواحش، ٹھیک ہے، ہر وہ کام جس کی برائی واضح ہے، ٹھیک ہے، جس کی برائی بالکل واضح ہو، نہ وہ چھپ کر کرنے چاہیے اور نہ وہ تنہائیوں میں کرنے چاہیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور پانچویں چیز، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو اور حق کے ساتھ۔ جی اللہ تعالیٰ باتیں، ان باتوں کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، شاید تم سمجھ لو۔ اور چھٹی بات، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یہ بھی حرام ہے، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ساتویں بات یہ ہے کہ ناپ تول میں انصاف کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہر شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا اس کے بس میں ہے۔ آٹھویں بات، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو انصاف کی کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، نویں بات، اللہ کے عہد کو پورا کرو، وعدہ خلافی حرام ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اور دسویں بات، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس راستے سے متفرق کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، ٹھیک ہے، یہ 10 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، نہیں، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو بھلائی کی عمل کرنے والے انسان پر اس کی نعمت کو مکمل کرنے والی اور ہر ضروری چیز کی تفصیل بتانے والی اور ہدایت اور رحمت تھی۔ اور یہ کتاب جو ہے، ٹھیک ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح ہم نے اس کتاب کو بھی نازل کیا ہے، یہ ایک برکت والی کتاب ہے، تو اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے لوگ گروہوں کو دی گئی تھی اور ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، اب تمہارے پاس بھی یہ کتاب آ گئی ہے۔ اب اگر، اور تم یہ بھی بہانہ نہیں کر سکتے، اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ سچے ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی، اب اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی نتیجے میں ہم بری سزا دیں گے۔ کیا لوگ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ جائیں، یا تمہارا رب آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں آ جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قل انتظروا، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقین ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، دین اسلام ایک ہی دین ہے۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے کیا ہے؟ عشر امثالہا، اور جو بدی لے کر آئے گا فلا یجزا الا مثلہا، اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 10 گنا تو کم از کم ہے، بلکہ 700 گنا قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ ہم آج 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 700 ثواب ملے گا، 1 کروڑ 700، ٹھیک ہے، 700 گنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم 500 خرچ کرتے ہیں، 3.5 لاکھ جمع کروا دیا کم از کم۔
ٹھیک ہے، آج میں 500 صدقہ کری ہوں نا، تو گویا میں نے 3.5 لاکھ جمع کروایا ہے اللہ کے کم از کم اس کے اندر، حساب کے اندر 700 سے جمع دے نا، کریں اس کو 500 کو، تو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دی بڑی خوبصورت آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری تمام عبادت کرنے کے طریقے، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی کا مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں، سب سے پہلے اطاعت کرنے والا بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ ہر چیز کا وہ رب ہے۔ پھر ہر شخص جو کچھ کماتا ہے نا، وہ اس کا ذمہ دار خود ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اب تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ بتائے گا اس چیز میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے کیا تھی حقیقت۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سریع العقاب ہے، سزا دینے میں بڑا تیز ہے، بہت سرعت کے ساتھ سزا دے سکتا ہے، اور بہت درگزر کرنے والا بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ زندگی دراصل امتحان ہے، پوری زندگی امتحان کا ہے، اور جس انسان کو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسی میں اس کا امتحان ہے، کہ اللہ نے جو کچھ اس کو جتنے مواقع مجھے دیے ہیں، جتنا مال دیا ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، جتنی صحت دی ہے، جتنی عقل دی ہے، جتنی سمجھ دی ہے، جو کچھ جتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے کس طرح اللہ کی امانت میں تصرف کیا، کہاں تک امانت کی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کا حق ادا کیا، اور کس حد تک اپنی قابلیت یا ناقابلیت کا ثبوت دیا۔ اسی نتیجے کے امتحان اسی امتحان کے نتیجے پر جو ہے وہ زندگی انسان گزارے، اور پھر دوسرے مرحلے میں جو ہمارے درجات متعین ہونے ہیں وہ اسی امتحان کے نتیجے پر ہونے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم ثبت قلوبنا على طاعتک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔